बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं शुगर की मरीज़ों के लिए अहम हिदायत के हवाले से। जैसा कि आप सबको पता है, शुगर एक दायमी बीमारी है जो बहुत सी पेचीदगियों का बायस बन सकती है। मसलन दिल की बीमारियां इसकी वजह से हो सकती है, फालज, गुर्दों की तकालीफ़, इसके अलावा पैरों की रगों में मसाइल और टांगों के मसाइल वगैरह इसमें हो सकते हैं। लिहाजा वो तमाम मरीज़ जो शुगर की बीमारी से मुतासिर है, उनको चाहिए कि वो अपना शुगर लेवल जो है वो एक नॉर्मल रेंज में रखे। नॉर्मल रेंज शुगर का जो है वो फास्टिंग जो या निहार मुँह आपका शुगर लेवल है वो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे होना चाहिए, और जो रैंडम ब्लड शुगर लेवल है वो 170 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे होना चाहिए। तो इस रेंज में अगर आपका शुगर लेवल ज़्यादा से ज़्यादा अरसे के लिए रहेगा, कॉम्प्लिकेशंस या पेचीदगियाँ जो है ये कम हो सकती है या इसको आप डिले कर सकते हैं। आज हम इस प्रोग्राम में उन क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे जो शुगर के मरीज़ अमूमी तौर पर पूछते हैं मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पे, या उनको अपनी बीमारी के हवाले से जो कंसर्न्स हैं मेन, उसको आज हम फोकस करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज के शो में हम उन 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे जो शुगर की मरीज़ अपनी बीमारी के कोर्स के हवाले से या अपनी ब्लड शुगर मॉनिटरिंग के हवाले से, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के मेडिकेशन और कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से उनको जो बातें पता होनी चाहिए, उन पे हम बात करते हैं। सबसे पहला सवाल जो शुगर के मरीज़ पूछते हैं वो ये है कि ब्लड शुगर लेवल को कैसे चेक किया जाए। ब्लड शुगर लेवल चेक करने के बहुत से तरीक़े हैं। मसलन आप लैब में जाके अपना ब्लड सैंपल लेके ब्लड शुगर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लड शुगर लेवल ख़ुद भी चेक कर सकते हैं, और इसके लिए जो डिवाइस यूज़ होती है उसको ग्लूकोमीटर कहते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड्स के ग्लूकोमीटर मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है, और जो कैलिब्रेटेड डिवाइस है उसको यूज़ करके आप अपना ब्लड शुगर लेवल जो है वो चेक कर सकते हैं फ्रीक्वेंटली, जब इंडिकेटेड हो, या आगे हम बात करते हैं कि कब आपको अपना शुगर लेवल चेक करना चाहिए। इसके लिए जो ब्लड सैंपल लिया जाता है वो कैपिलरी ब्लड होता है, और इसके साथ एक नीडल होती है जिसकी वजह फिंगर को प्रिक करते हैं और एक स्ट्रिप उस डिवाइस में डालते हैं, तो वो आपको आपका ब्लड शुगर लेवल बता देता है। दूसरा तरीक़ा है CGM या कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग का। इसमें एक डिवाइस आपके स्किन के नीचे इंसर्ट कर दी जाती है, और वो कंटिन्यूसली हर चंद मिनट बाद आपका शुगर चेक करता है। अगर आप कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग यूज़ करते हैं तब भी आपको दिन में कम से कम एक मरतबा ग्लूकोमीटर की मदद से अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा कि आया आपका जो CGM है ये सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। दूसरा अमूमी सवाल जो शुगर के मरीज़ अक्सर पूछते हैं वो ये है कि ब्लड शुगर लेवल कब चेक करना चाहिए। ब्लड शुगर लेवल आपको कब चेक करना चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी से चेक करना चाहिए, ये डिपेंड करता है मल्टीपल फैक्टर्स पे। सबसे पहले ये कि आपकी शुगर टाइप कौन सी है, इंसुलिन डिपेंडेंट है या टाइप 2 डायबिटीज़ है। दूसरी बात यह है कि आप शुगर के लिए कौन सी मेडिसिन्स ले रहे हैं, आप ओरल मेडिकेशंस पे है या इंसुलिन ले रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि आपका फ़िज़िकल एक्टिविटी लेवल कितना है, आपका प्रोफेशन क्या है, और सेडेंट्री है, या आप इसके अलावा कोई आपको बीमारी वगैरह रिसेंटली हुई है, या आप अभी सफ़र कर रहे हैं किसी रिसेंट इन्फेक्शन वगैरह से। जो मखसूस अवकात है जिनमें ब्लड शुगर चेक करना चाहिए वो ये है। सबसे पहले जब आप सुबह उठते हैं तो नहार मुँह अपना ब्लड शुगर लेवल ज़रूर चेक कर लीजिए। सेकंड, आप खाना खाने के बाद, इस तरह आप खाना खाने से 2 घंटे पहले और रात सोने से पहले, ये 4 टाइम्स मैंडेटरी आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई अलामात ऐसी ज़ाहिर हो जो हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर लो होने की निशानदेही कर रही हो, और या ऐसे कि कोई ऐसी सिम्टम्स हो जो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका शुगर लेवल जो है वो बढ़ रहा है, तो उन मखसूस टाइमिंग्स पे भी आप अपना ब्लड शुगर लेवल चेक कर सकते हैं। ख़ासकर वो मरीज़ जो टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज़ है, या वो मरीज़ जो टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ है लेकिन वो इंसुलिन ले रहे हैं और वो कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, तो उनको चाहिए कि किसी भी फ़िज़िकल एक्टिविटी से पहले अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करें, और फ़िज़िकल एक्टिविटी के बाद भी उनको अपना शुगर लेवल चेक करना चाहिए। तीसरा सवाल जो लोग पूछते हैं वो ये है कि टारगेट ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो क्या होने चाहिए। अमूमी तौर पर खाना खाने से पहले आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो 80 और 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान होना चाहिए।
اس کے علاوہ جب آپ فاسٹنگ پہ ہو، بالکل جب آپ صبح اٹھتے ہیں اور اس ٹائم پہ جب آپ اپنا شوگر لیول چیک کرتے ہیں تو یہ 100 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم آنا چاہیے، اور کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد آپ اپنا بلڈ شوگر لیول جب چیک کرتے ہیں تو وہ 180 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم ہونا چاہیے۔ یہ وہ ٹارگٹ ویلیوز ہے جو کلینکلی ٹرائلز سے ثابت ہے کہ اگر آپ کا بلڈ شوگر لیول ان ٹارگٹ لیولز میں ہو تو پھر یہ ہے کہ کمپلیکیشنز وغیرہ کے چانسز کم ہوتے ہیں، لہٰذا آپ بھی کوشش کریں کہ آپ کا جو ٹارگٹ بلڈ شوگر لیول ہے وہ ان ویلیوز کے درمیان زیادہ سے زیادہ ٹائم کے لیے رہے۔ چوتھا سوال جو پوچھتے ہیں اکثر شوگر کے پیشنٹ کو، یا ان کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے ہائپوگلائسیمیا کا۔ ہائپوگلائسیمیا کا مطلب ہے کہ آپ کا شوگر لیول بلو 70 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے چلا جائے نیچے۔ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہے اور اس کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ گلائسیمیا کا سب سے کامن جو ریزن ہے وہ ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ ٹائم پہ نہیں لیتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر انسولین کی مقدار زیادہ ہو جائے، یا اگر آپ کوئی ایسی میڈیسن ساتھ میں لے رہے ہیں کہ جو بلڈ شوگر لیول پہ اپنا ایسا ایفیکٹ کرتی ہے، مثلا کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کا شوگر لیول انسولین سے کنٹرول نہیں ہوتا تو ان کو پھر اورل میڈیسن ساتھ میں دی جاتی ہے، اور ان میں سے کچھ کلاسز ایسی ہے جو بلڈ شوگر لیول کو لو کر سکتی ہے۔ تو یہ اوفینڈنگ میڈیکیشنز اگر کوئی پیشنٹ لیتا ہے تو ان کا بلڈ شوگر لیول بھی ڈاؤن ہو سکتا ہے، ہائپوگلائسیمیا ان کو بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان یوزول فزیکل ایکٹیویٹی اگر کوئی پیشنٹ کرتا ہے تو ان کا شوگر لیول ڈاؤن ہو سکتا ہے، پیشنٹ کو ہائپوگلائسیمیا ہو سکتا ہے۔ ایکٹیو انفیکشن ایک بہت کامن ریزن ہے بوتھ فار ہائپو اینڈ ہائپرگلائسیمیا۔ اس کی وجہ سے ایکٹیو انفیکشن مطلب کسی کو چیسٹ انفیکشن ہو جاتا ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، سیزنل فلو وغیرہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور جس طرح آج کل سیزن چل رہا ہے ملیریا وغیرہ، اس میں تو کوئی بھی ایکٹیو انفیکشن سٹریسرز مل کے شوگر کو اپ اینڈ ڈاؤن کر سکتی ہے۔ ہائپوگلائسیمیا اور ہائپرگلائسیمیا دونوں ان کنڈیشنز میں ہو سکتی ہے۔ ہائپوگلائسیمیا کی علامات کیا ہوتی ہے؟ ہائپوگلائسیمیا یا جب شوگر لو ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت سے کاؤنٹر ریگولیٹری میکینزمز باڈی میں ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے، سمپیتھیٹک نروس سسٹم، اور اس کے علاوہ جو سٹریس ہارمونز کی ریلیز ہونے کی وجہ سے جسم میں چینجز ہو جاتی ہے، مثلا گھبراہٹ، کپ کپی، ٹریمرز، پسینے آنا، دل کی دھڑکن یا دل کی جو بے ربط حرکت وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہے، کمزوری، بلڈ پریشر کا لو ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں شامل ہے۔ ہائپوگلائسیمیا اگر بہت زیادہ سیویئر ہو تو پھر اس کی وجہ سے بے ہوشی وغیرہ اور ہائپوگلائسیمک کوما ہو سکتا ہے۔ ہائپو ایک خطرناک کمپلیکیشن ہے۔ ہائپو اگر پیشنٹ پر وقت ریکگنائز نہ کر سکے تو اس کی وجہ سے irreversible برین ڈیمیج اور خدا نخواستہ بعض اوقات پہ پیشنٹ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے وارننگ سمٹمز سے یا وارننگ سائنز سے اپنے آپ کو بالکل باخبر رکھے۔ جیسے ہی خدا نخواستہ آپ کو ہائپو کے علامات ملے تو فوراً کوئی میٹھی چیز لے تاکہ آپ کا بلڈ شوگر لیول جو ہے وہ نارملائز ہو سکے۔ ہائپوگلائسیمیا کا علاج کیا ہے؟ اگر آپ کا بلڈ شوگر لیول ڈاؤن ہو جائے تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ پیشنٹس میں ہائپوگلائسیمیا ان اویئرنیس ہوتی ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کا بلڈ شوگر لیول جو ہے وہ ڈاؤن ہو گیا ہے۔ تو اگر آپ فیل کریں کہ آپ کا بلڈ شوگر لیول ڈاؤن ہے فار اینی ریزن لیکن آپ کو کوئی سمٹم نہیں ہے، پھر بھی یہ مشورہ ہے آپ لوگ کو کہ آپ اپنا بلڈ شوگر لیول لازمی چیک کریں۔ ایسی صورتحال ہائپوگلائسیمیا ان اویئرنیس ہو تو اس میں آپ فریکوینٹلی اپنا بلڈ شوگر لیول چیک کرتے رہے تاکہ بر وقت ہائپو کا پتہ چل سکے اور اس کا آپ علاج کر سکیں۔ ڈائبٹیز کے تمام پیشنٹس کے لیے ایک خطرناک کمپلیکیشن ہے، لیکن کچھ پروفیشنز ایسے ہیں کہ اس میں بلڈ شوگر لیول ڈاؤن ہونا جان لیوا ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل ڈرائیورز یا جو ہائٹس پہ کام کرتے ہیں تو ان کو لازمی طور پہ ڈرائیونگ سے پہلے یا اپنا کام سٹارٹ کرنے سے پہلے بلڈ شوگر لیول چیک کرنا چاہیے۔ علامات پہ ہر ٹائم پہ آپ کو نظر رکھنی چاہیے۔ اگر آپ فیل کریں کہ آپ کا بلڈ شوگر لیول ڈاؤن ہو رہا ہے تو فوراً اپنا بلڈ شوگر لیول چیک کر کے، اور اگر ہائپوگلائسیمیا ہے تو اس کے لیے آپ کوئی سویٹ چیز لے سکتے ہیں۔ احتیاطی تدابیر میں یہ ہے کہ آپ اپنے پاس کوئی بھی میٹھی چیز رکھ سکتے ہیں ان کیس آف ایمرجنسی۔ اس کے علاوہ آپ
کو جب سائنس ہائپوگلائسیمیا کے ہو تو اس وقت آپ اپنا بلڈ شوگر لیول چیک کریں. اگر آپ کا بلڈ شوگر لیول 70 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم ہو جائے تو آپ کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ مینس کہ ایکٹیو ٹریٹمنٹ آف ہائپوگلائسیمیا کیا ہونی چاہیے؟ 4 گلوکوز کی گولیاں لے سکتے ہیں، 4 گلوکوز ٹیبلٹس، 4 اونس فروٹ جوسز یا سمپل الفاظ میں 1.5 سے 2 گلاس فروٹ جوس آپ لے سکتے ہیں. اسی طرح آپ 1 سے 1.5 گلاس ریگولر کولڈ ڈرنک کا استعمال کر سکتے ہیں، یا آپ 4 عدد سویٹ ٹافیز یا چاکلیٹ وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں. جب آپ یہ ایمرجنسی ٹریٹمنٹ لے لیتے ہیں یا یہ فرسٹ ایڈ آپ اپنی کر لیتے ہیں تو اس کے 15 منٹ بعد اپنا بلڈ شوگر لیول دوبارہ چیک کر لیں. اگر 15 منٹ کے بعد بھی آپ کا بلڈ شوگر لیول کم ہے تو یہی عمل دوبارہ دہرا لیں. 15 منٹ بعد دوبارہ اپنا بلڈ شوگر لیول چیک کر لیں. اگر آپ کا بلڈ شوگر لیول 70 سے ڈاؤن ہے تو آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں. اگر 70 سے اوپر ہے تو پھر آپ ریگولر میل لے سکتے ہیں. اور اگر کھانا کھانے میں آپ کو ابھی بھی 1 گھنٹہ ہے یا اس طرح کا ٹائم ہے تو پھر آپ کوئی لائٹ سنیک وغیرہ لے سکتے ہیں. اگر آپ کو ہائپو بار بار ہو رہا ہے اور یہ ایک ٹربل سم سینیریو بن رہا ہے، میری ایڈوائس یہ ہے کہ آپ پھر اپنے فزیشین سے مشورہ کر لیں تاکہ آپ کے اگر کسی مزید ٹیسٹ کی ضرورت ہو تو وہ کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی میڈیسن یا انسولین کی جو ڈوز ہے اس میں بھی ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑ سکتی ہے. اگلا کویشچن یہ ہے کہ بعض پیشنٹس کہتے ہیں کہ شوگر ہائی ہونے کی کیا وجوہات ہے یا ہائپر گلائسیمیا کب ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے؟ شوگر ہائی ہونے کی بہت ساری وجوہات ہے، مثلاً دوائیوں میں ناغہ، بیماری، ذہنی یا جسمانی دباؤ، کوئی دوسری میڈیکیشنز آپ کسی اور بیماری کے لیے لے رہے ہیں، اور کوئی سٹریسرز، کھانا کھانے میں بے احتیاطی، زیادتی میٹھی اشیاء ہے ان کا غیر ضروری اور حد سے زیادہ استعمال شوگر کی زیادتی کا سبب بن سکتا ہے. اس کی علامات کیا ہے؟ پیشنٹ زیادہ تر ایسے موقعوں پر شدید پیاس، سر درد، تھکاوٹ، الٹی، جھیمت لانا، پیشاب کا بار بار آنا، کمزوری، نقاہت، ایکسٹریم حالات میں بے ہوشی کے ساتھ پریزنٹ کر سکتا ہے. یہ سجیشن میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے اور آپ کا بلڈ شوگر لیول 240 سے زیادہ ہے، اپنی کیٹونز چیک کر لیں. کیٹونز اگر ریزڈ ہے تو یہ خدا نخواستہ ڈی کے اے یا ہائپر گلائسیمک سٹیٹس کی طرف آپ جا رہے ہیں. پیشنٹ جو ہے اس کو ڈی کے اے یا ہونک ہو سکتا ہے تو وہ فوراً ایمرجنسی میڈیکل سروس سے اپنا مشورہ کنسلٹیشن کروا لیں. کیٹونز کیا ہے؟ کیٹونز بیسیکلی اٹ از اے فارم آف انرجی. جب ہماری جسم میں فیٹ یا چربی کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جو پروڈکٹ بنتا ہے اس کو کیٹونز کہتے ہیں. یہ کیٹونز انرجی کے طور پر استعمال ہوتی ہے، لیکن ان کی ایک خاص حد سے زیادہ مقدار خون میں یا جسم میں جب بن جاتی ہے تو وہ کمپلیکیشنز کا باعث بن سکتی ہے. یہ کمپلیکیشن ڈائبیٹکس میں زیادہ ہوتی ہے. اور یہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ان میں انسولین ڈیفیشنسی ہوتی ہے، اور جب انسولین کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو باڈی میں ایک اسٹارویشن سٹیٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ انرجی پراپرلی یوٹیلائز نہیں ہوتی. تو اس کی وجہ سے لیور جو ہے وہ کیٹونز بنانا شروع کر دیتا ہے. کیٹونز باڈی انرجی کی سورس کے طور پر استعمال کرتا ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ زیادہ کیٹونز پھر مسائل کا سبب بن سکتا ہے. تو الٹیمیٹلی پیشنٹ ہونک یا اس طرح ڈی کے اے وغیرہ کا شکار ہو سکتا ہے. ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس یا ڈی کے اے کیا ہے؟ یہ زیادہ تر ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے پیشنٹس میں ہوتا ہے، اور یہ تب ہوتا ہے جب باڈی میں بہت زیادہ مقدار میں کیٹونز بن جاتے ہیں تو یہ کنڈیشن بن جاتی ہے. یہ ایک خطرناک کمپلیکیشن ہے جس کی بہت سے آؤٹ کمز ہو سکتے ہیں. مثلاً پیشنٹ کوما میں جا سکتا ہے، سیریبرل ایڈیما ہو سکتا ہے، اس کو نیورولوجیکل مسائل ہو سکتے ہیں، اور خدا نخواستہ پیشنٹ کی موت بھی اس سے واقع ہو سکتی ہے. اس کی علامات کیا ہے؟ پیشنٹ یوزولی نیم غنودگی کی حالت میں ہوتا ہے، وہ گہرے اور بے ربط سانس لیتا ہے. اس کے علاوہ شدید پیاس، اور 1 سے 2 دن تک وہ بہت زیادہ مقدار میں یورین پاس کرتا ہے. اس کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن اور ہائپر کیٹوسس مل کے پیشنٹ کی اس خطرناک کمپلیکیشن کا سبب بن سکتے ہیں. اس کے علاوہ جسم میں درد، سر میں درد، الٹی آنا، پیٹ میں درد، بھوک کا نہ لگنا، یہ ساری علامات ڈی کے اے کی علامات ہو سکتی ہے. اس کا پہلا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ یورینری کیٹونز ہوتا ہے، اور وہ اگر پازیٹیو آ جائے تو پھر پیشنٹ کو یوزولی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے،
اور اس کے بعد پھر اس کا جو ہے ٹریٹمنٹ پاسبل ہے ان ہاسپٹل سیٹ اپ۔ ایک اور کویسچن جو پیشنٹس اکثر پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ لائف سٹائل میں ہم کیا چینجز لا سکتے ہیں تاکہ ہمارا جو بلڈ شوگر لیول ہے وہ مینٹین رہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایکسرسائز، مور یو آر ایکٹیو اینڈ موبائل، آپ کا بلڈ شوگر لیول جو ہے وہ نارمل لیول میں ہو سکتا ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر آپ کا شوگر لیول بہت زیادہ ہے یا کیٹونز آ رہے ہیں تو ایسی صورت میں پھر آپ کو ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے اور آپ کو جسمانی مشقت سے اس ٹائم پہ پرہیز کرنا چاہیے۔ سیکنڈ بات یہ ہے کہ آپ اپنی میڈیکیشنز کی کمپلائنس کا خیال بہت زیادہ رکھیں، آپ اپنی میڈیسنز میں ناغہ نہ کریں، اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کو ابھی ڈوز ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے، دوائی کی مقدار میں کمی بیشی کرنی ہے، تو یہ آپ اپنی طرف سے نہ کریں بلکہ اپنے ڈاکٹر کے مشورہ کے مطابق آپ کر سکتے ہیں۔ کھانا کھانے میں بہت زیادہ احتیاط آپ کو برتنی چاہیے، اور جو ڈائٹری ایڈوائس آپ کو ملی ہے اس پہ منوان عمل کریں۔ بلڈ شوگر لیول کو باقاعدگی سے چیک کریں، اور اگر آپ انسولین پہ ہے تو اس کی ڈوز، اس کی لوکیشن کہ آپ کو کدھر انسولین لگانا ہے یا انسولین انجیکشن کب آپ نے چینج کرنا ہے، انسولین کی ڈوز ٹائٹریشن یا اس کے ساتھ ساتھ بلڈ شوگر مانیٹرنگ آپ نے کب کرنی ہے، یہ ساری باتیں آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹیشن کے بعد ہے وہ ایزیلی ان پہ فوکس کر کے اور ان کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ ایک اور کویسچن یہ ہوتا ہے کہ جو سویٹ آئٹمز ہے، فوڈ آئٹمز یا میٹھی اشیاء ہے، اس کا بلڈ شوگر لیول پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جب سویٹ فوڈ لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بلڈ شوگر لیول نارملی زیادہ ہوتا ہے، اور ڈائبٹیز میں چونکہ میکینزم ہی ایسا ہے کہ انسولین ڈیفیشنسی ہے یا انسولین جو ہے وہ اس کی سینسٹیوٹی کم ہے، تو اس کی وجہ سے ان پیشنٹس میں یہ لیول کو ابرپٹلی بہت زیادہ کر سکتا ہے۔ لیکن آپ کتنا کاربوہائیڈریٹ لے سکتے ہیں اپنی ڈائٹ میں، یہ ملٹیپل فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مثلا آپ کی ایج کیا ہے، آپ کا ڈائبٹیز ٹائپ کون سی ہے، آپ کون سی میڈیسنز لے رہے ہیں، یا آپ کا فزیکل ایکٹیویٹی لیول کیا ہے، آپ کا ویٹ کتنا ہے، اور کوئی اور کو ماربڈ کنڈیشن جیسے ہائی بلڈ پریشر، دل کی بیماری، گردوں کی تکلیف وغیرہ ہے یا نہیں ہے۔ لہٰذا ممکن ہو تو آپ اپنا جو ہے کاربوہائیڈریٹ جو آپ کو کنزیوم کرنی چاہیے اس کی مقدار آپ کو جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنی چاہیے، یا اس کو آپ کا پتہ ہونا چاہیے۔ ایک اور امپورٹنٹ کویسچن یہ ہے کہ HbA1c ٹیسٹ کیا ہے؟ یہ ایک ٹیسٹ ہے، ہم یوزولی جو بلڈ شوگر چیک کرتے ہیں رینڈم یا فاسٹنگ یا کنٹینیوس گلوکوز مانیٹرنگ ہم کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اور ٹول ہے بلڈ شوگر لیول کو مانیٹر کرنے کا، وہ ہے HbA1c ٹیسٹ۔ یہ ٹیسٹ گزشتہ 3 سے 6 مہینوں کے درمیان آپ کے بلڈ شوگر لیول کا ایک ایوریج آپ کو نکالتی ہے، جیسے ایک سنیپ شاٹ ہوتا ہے اور رینڈم بلڈ شوگر یا فاسٹنگ بلڈ شوگر، تو اس طرح آپ کی جو کمپلیٹ یا پوری پکچر ہمارے پاس آتی ہے وہ HbA1c ٹیسٹ رزلٹ کے بعد ہمارے پاس آتی ہے۔ اور جو نارمل یا کنٹرول ڈائبیٹکس ہوتے ہیں اس میں اس کا ویلیو جو ہے یہ 6.5% سے کم ہونا چاہیے۔ جو انسولین پہ پیشنٹس ہے ان کا 7 to 7.5% ہونا چاہیے۔ جو 7.5 سے جن کا اوپر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کو ابھی اپنے ڈیزیز لیول کے کنٹرول پہ مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈائبٹیز کے بارے میں آپ کو ABCD بتا سکتا ہوں۔ ڈائبٹیز کی ABCD کیا ہے؟ A is HbA1c ٹیسٹ، B آپ کا بلڈ پریشر لیول 140 سے کم ہونا چاہیے سسٹولک، اور نیچے والا ڈائسٹولک 90 سے کم ہونا چاہیے۔ C بلڈ کولیسٹرول لیول آپ کا 200 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم ہونا چاہیے۔ ABCs میں S جو ہے وہ اسٹاپ اسموکنگ کے لیے ہے، آپ اپنی اسموکنگ جو ہے اس کو چھوڑ دیں۔ ان ساری باتوں کے بعد پیشنٹ یہ پوچھ سکتا ہے کہ اب میں مزید اور کیا کر سکتا ہوں۔ ڈائٹری ایڈوائس یہ ہے کہ آپ بیلنس ڈائٹ لیں، آپ کاربوہائیڈریٹ پورشن کا خیال ضرور رکھ لیں، فریش فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کو آپ زیادہ سے زیادہ کنزیوم کریں، اور اس کے علاوہ آپ فزیکل ایکٹیویٹی کر لیں، ورزش، چاہے وہ ایروبک ہو یا اسٹیٹک ان ایروبک ایکسرسائز ہو، لیکن وہ آپ اپنی ریکمینڈڈ جو ڈیوریشن ہے 150 منٹ پر ویک، اس تک آپ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو لازمی کر لیں۔ باقاعدگی سے بلڈ شوگر لیول کو چیک کرتے رہے، اور اتار چڑھاؤ کی صورت میں اپنی کنسلٹیشن کر لیں اپنے فزیشین سے، اور اگر اتار چڑھاؤ اس میں آ رہی ہے تو آپ اپنے فزیشین سے کنسلٹیشن کر کے اپنی ڈوز یا میڈیکیشن میں ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔